नूरे आशिक बाय हमें यार, आप दूर होकर बात करें। क्यों? वो बिल्कुल इसके करीब तर होता अपना एक हाथ दीवार पर रखे अजीब से लहजे में पूछ रहा था। लगता है चोट इनके सर पर लगी है, तभी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और वो इसकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ते कह रहा था, और ये कि इसकी गाल पर आई लट को कानों के पीछे करते बोला, तुम्हें मैंने आराम करने को बोला था, तो फिर तुम ऊपर यहाँ इस कमरे यानी मेरे कमरे में क्या कर रही हो बेगम? इसका लबो लहजा ही नहीं, अंदाज़े मुखातिब भी बदला था आज तो, जिसे देख नूर को बेख्तियार ऐसा लगा कि इसने इस वक्त यहाँ आकर गलती कर दी है, क्योंकि मुकाबिल का मूड तो कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। इसकी पेशानी पसीने से तर हो रही थी। चलो अब तुम आ ही गई हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वो अपने बढ़ाना सीने को टॉवल से साफ करते हुए बोला, और अचानक ही वो नूर की जानिब झुका और नूर ने अपनी आंखें शदीद खौफ के बायस बंद की थी। वजूद शैल हुआ था। लगता है चोट इनके सर पर लगी है, तभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो इसकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ते कह रहा था, और ये कि इसकी गाल पर आई लट को कानों के पीछे करते बोला, तुम्हें मैंने आराम करने को बोला था, तो फिर तुम ऊपर यहाँ इस कमरे यानी मेरे कमरे में क्या कर रही हो बेगम? इसका लबो लहजा ही नहीं, अंदाज़े मुखातिब भी बदला था आज तो, जिसे देख कर नूर को बेख्तियार ऐसा लगा कि इसने इस वक्त यहाँ आकर गलती कर दी है, क्योंकि मुकाबिल का मूड तो कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। इसकी पेशानी पसीने से तर हो रही थी। चलो अब तुम आ ही गई हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। वो अपने बरहाना सीने को टॉवल से साफ करते बोला, और अचानक ही वो नूर के जानिब झुका और नूर ने अपनी आंखें शदीद खौफ के बायस बंद की थी। वजूद शैल हुआ था। वो झुका और साइड टेबल पर पड़ा गिलास उठा लिया। ये क्या है? वो अब एक हाथ से टॉवल अपने सर पर रगड़ रहा था, तो दूसरे हाथ से पकड़े गिलास में जर्द रंग के मशरूब को देख रहा था। नूर ने अपनी आंखें खोली। ये दूध, हल्दी वाला दूध है आपके लिए। मेरे लिए क्यों? आपको चोट लगी है ना, इसलिए। ये अच्छा। वो कदम ब कदम चलता बैठ के दूसरी साइड जा बैठा। आशिक के सामने से हटते ही नूर ने कमरे से बाहर जाने का सोचा। इससे पहले वो रद्द अमल करती आशिक की पुरसोच आवाज़ इसकी समाह से टकराई। अब तो मान लो कि तुम बहाने बहाने से कमरे में मुझे देखने आती हो। नहीं, ये सरासर आपकी गलत फहमी है। मैं सिर्फ ये देने आई थी। आप ये पी लें, मैं चलती हूँ। वो कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि कहाँ जा रही हो? अब अपने कमरे में। तो ये भी तुम्हारा कमरा है। आपने कुछ देर पहले ही खुद कहा है कि आपका कमरा है, तो ये कि आप अपने कमरे में आराम ना नींद लें और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और नहायत गुस्से में बोली, नहीं, अगर हक जताओ तो ये कमरा और मैं दोनों ही तुम्हारे हैं। वो बेड पर नींद दराज होता धीमे लहजे में बोला, अब आप क्या साबित करना चाहते हैं ऐसी बातें करके? यही कि मैं अपनी बेगम से दिलो जान से प्यार करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता। वो गहरा सांस लेकर मुड़ी और आशिक की जानिब देखा। हाथ सीने पर क्रॉस करते नूर ने अपनी बात का आगाज़ किया था। देखिए जी बेगम, आपको ही देख रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुने और इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। वो जज्बस होती बोली, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं आपकी पसंद नहीं हूँ। आप किसी और को प्यार करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की है। आपने मुझसे शादी बस बदला या फिर अपने वालिदैन के ज़बरदस्ती करने पर की है। वो लम्हा भर को रुकी, फिर बोली, इसलिए आपको ये दिखावा या फिर मेरा दिल बहलाने को ये बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे बोलती जा रही थी वैसे वैसे आशिक के चेहरे पर सख्ती के साथ नासमझी के भी तासुरात डर आए थे। तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें किसने डाली हैं? वो सख्त लहजे में बोला, मैंने खुद सुना था। खाला ने बोला था आप ये सब यानी मुझसे शादी और घर न आने की वजह एक लड़की है, सुर्ख बालों वाली, वो जो आपकी पसंद है।
جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ آخری بات بھیگے لہجے میں کہی گئی تھی۔ یہاں آؤ، ادھر میرے پاس۔ وہ اسے رونے کی تیاری کرتے دیکھ اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے کافی نرمی سے بولا، نہیں، ادھر آؤ، مجھے کچھ بتانا ہے۔ میں نہیں آؤں گی اور نہ ہی کوئی مزید جھوٹ سنوں گی۔ وہ اس کی نرمی کا جواب کافی رکائی سے دیتی بولی، اچھا ٹھیک ہے، مت آؤ، پر ایک سوال کا جواب دو ایمانداری سے۔ وہ سوالیہ ہوا نور کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جی پوچھیں، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ نور کے نخرے انداز پر عاشق کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھری تھی، جسے نور نے بڑی فرصت سے دیکھا تھا، کیونکہ عاشق کم کم ہی مسکراتا تھا۔ کچھ نہیں، کل پوچھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تم ٹھیک سے جواب نہیں دے پاؤ گی، اور پھر کیا؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ اور پھر یہ کہ یہ دودھ اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھتے بولا، نہیں، یہ آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ کو چوٹ لگی ہے۔ وہ کسی ڈاکٹر کی طرح بولی تھی۔ ہاں، چوٹ تو لگی ہے اور بہت گہری لگی ہے، یہ دیکھو۔ وہ جو بیڈ پر نیم دراز تھا کافی جلدی سے اٹھا اور اس کے سامنے اپنی پشت کرتے کہنے لگا، آپ؟ نور نے اس کی زخمی پشت کو دیکھ کر کچھ کہنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ وہ کافی سخت لہجے میں اس کی بات اچاک گیا۔ نور جی؟ وہ دودھ اٹھا کر لاؤ، وہ حکم دیتا خود جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ آج وہ اس سے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہی ہے، انداز بھی خالص بیویوں والا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس اٹھاتی اس کے پاس آئی، ادھر بیٹھو۔ وہ اپنے پاس صوفے پر بیٹھنے کا بولتے ہی اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس کا رنگ پل بھر میں بدلا تھا۔ وہ بامشکل اپنے تاثرات چھپاتے عاشق سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ پیو اسے۔ ایک اور حکم جاری کرتا وہ کھسک کر اس کے قریب تر ہو کر بیٹھ گیا۔ نور جو پہلے ہی نروس ہو رہی تھی، ایک تو شرٹ لیس اور پھر اس کا بدلا بدلا انداز، مزید اس کے قریب ہونے پر وہ حواس فاقدہ ہوتی دودھ کا گلاس گرانے ہی والی تھی کہ عاشق نے اس کے ہاتھ میں پکڑے گلاس پر اپنے ہاتھوں کی پکڑ مضبوط کی تھی، جس سے دودھ گرنے سے بچ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ آپ بتائیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے آج؟ وہ اچانک ہی ہمت کرتی غصے سے بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی اس قدر جرأت اور ہمت پر وہ عیش عیش کر اٹھا۔ مجھے جو بھی ہوا ہے فی الوقت وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ابھی بس تم یہ پیو۔ وہ گلاس اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے لبوں سے لگا گیا کہ وہ کچھ نہ بول پائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مسمت کرنے کی کوشش کی تو دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں مومی ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ پیو اسے جو تم بنا کر لائی ہو۔ جب تک پورا گلاس ختم نہیں کرو گی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ آن کرتے لہجے میں بولا۔ بیچارہ نور کو پورا گلاس پینا پڑا تھا۔ اس کے گلاس ختم کرتے ہی عاشق نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف دیکھا جو اسی کو سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ بیگم ایسی قاتل نگاہوں سے دیکھو گی تو بندہ جان سے جائے گا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے لبوں سے دودھ صاف کرتے شریر لہجے میں بولا، البتہ ہاتھ ابھی بھی عاشق کی قید میں تھے۔ آپ نہائے تھے؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی اور شدید غصے سے عاشق کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل اس کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ کیا اب آپ میرے ہاتھ چھوڑنا پسند کریں گے؟ اس کی مسکراہٹ دیکھ نور نے چڑھ کر کہا تھا، نہیں، میں کبھی بھی تمہارا ہاتھ چھوڑنا پسند نہیں کروں گا بیگم۔ وہ اس کے گلزار ہاتھوں پر دباؤ ڈالتا بےحد پیار سے بولا تھا۔ وہ کچھ لمحے اس کی بات کے زیر اثر ہی پھر اچانک اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں، آپ کو نیند کی سخت ضرورت ہے۔ وہ جلدی سے کہتی اس کے پاس سے اٹھی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ رکو، بات تو سنو یار، صبح سن لوں گی۔ بنا مڑے جواب دیتی وہ سیکنڈز میں کمرے سے باہر گئی تھی۔ پاگل! اس کے جاتے ہی عاشق کے لبوں سے بے اختیار ادا ہوا تھا یہ لفظ۔ ایک منٹ، میں کس خوشی میں ہنس رہا ہوں؟ یہ لڑکی خود تو پاگل ہے ہی، مجھے بھی پاگل کر کے چھوڑے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھپ تھپاتے بڑبڑایا تھا، مجھے واقعی ہی نیند کی ضرورت ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹتے سر جھٹک کر خود کلامی میں بولا تھا۔ نور تم؟ خالہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو نور کو دیکھ کر قدرے حیرت سے بولی،
جی خالہ آپ اٹھ گئیں؟ ہاں مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ تم کب آئی گھر اور کون چھوڑ کر گیا تمہیں؟ وہ اس کے قریب آتی پوچھ رہی تھی۔ ہم رات میں ہی آئے اور عاشق لینے آئے تھے مجھے۔ کیا وہ لینے گیا تھا تمہیں؟ وہ ایک بار پھر سے حیران ہوئی تھی۔ آپ باہر بیٹھے، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ وہ ان کو کچن سے باہر جانے کا بولتی خود ناشتہ تیار کرنے لگی۔ خالہ الجھن زدہ سا چہرہ لیے باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ ارے کیا ہوا ہے، کس سوچ میں گم ہو؟ عمر صاحب نے ان کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ آپ کو معلوم ہے کیا، عاشق کل نور کو لینے گیا تھا سفینہ کے گھر، اور نہ جانے کل کس ٹائم واپسی ہوئی ان لوگوں کی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں اس بارے میں۔ وہ کافی پریشانی سے ان کی جانب دیکھ کر استفسار کر رہی تھی۔ ارے واہ، اتنی جلدی کی امید نہیں تھی اپنے بیٹے سے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے کہ خالہ کی آنکھیں نکال کر دیکھنے پر کچھ سنبھلنا پڑا۔ ہاں بھائی، مجھے بتا کر گیا تھا، کل تم نے خود بھی تو اس کی حالت دیکھی تھی، کیسے بے چینی سے پورے گھر میں نور کو ڈھونڈ رہا تھا پاگلوں کی طرح۔ عمر صاحب کی آخری بات سن لاؤنج میں داخل ہوتی نور کو حیرت کا زبردست جھٹکا لگا تھا۔ ذہن جیسے ماننے سے انکار کیا کہ وہ تو ایسے نہیں لگتے، پر پھر رات کا رویہ یاد کرتے ہی اسے ماننا پڑا کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے، ایسے کیوں چل رہی ہو؟ نور کو لنگڑا کر چلتا دیکھ خالہ متفکر سے پوچھ رہی تھی۔ وہ میں واش روم میں گر گئی تھی تو بس پاؤں میں موچ آئی ہے تھوڑی سی۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر رکھتی بامشکل مسکراتے بولی۔ کسی کے ساتھ برا کرو گے تو خود کے ساتھ بھی تو ہوگا نا۔ سیڑھیوں سے اترتے عاشق نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جیسے نور کو طنز کیا تھا۔ ارے میری بچی، کسی کے ساتھ برا کیوں کرنے لگی؟ خالہ نے عاشق کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیوں، آپ کی چہیتی کوئی فرشتہ ہے کیا جو کسی کو نقصان یا کسی کا برا نہیں کر سکتی؟ وہ نور کے ساتھ صوفے پر پھیل کر بیٹھتے بولا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے میری بیٹی سے، کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ اب ایسا بھی کیا برا کر دیا نور نے تمہارے ساتھ؟ خالہ نے چائے کا کپ اٹھاتے تپے لہجے میں کہا۔ کیا نور نے آپ کو بتایا نہیں کل رات کے بارے میں؟ جہاں خالہ خالو کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے تھے، وہیں نور پریشانی میں مبتلا عاشق کی مسکراتی گرے آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں کہ وہ کل کے واقعے کا ذکر یوں سب کے سامنے کر دے گا۔ کیا ہوا تھا کل؟ عمر صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں خالو، یہ ایسے ہی بول رہے ہیں، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ آخری بات عاشق کی جانب دے کر تانک پیستی بولی اور کچن میں چلی گئی۔ یا اللہ، ان کا منہ بند کر دے۔ وہ پانی گلاس میں ڈالتی بڑبڑائی تھی اور عاشق کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے؟ وہ چہرے کے بالکل قریب چائے کا کپ کرتے احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے بیگم، اوپر گرانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ کپ پکڑ کر ٹیبل پر رکھتے بولا۔ ارادہ تو گرانے کا ہی تھا، پر قسمت اچھی تھی آپ پر جو گری نہیں۔ اس وقت وہ دونوں لاؤنج میں اکیلے تھے۔ معلوم نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے اپنے معصوم شوہر سے؟ وہ جو جانے کے لیے مڑی تھی، عاشق کی بات سن اندر تک چلتی واپس ایڑیوں کے بل مڑی اور صوفے پر بیٹھے عاشق پر اس انداز سے جھکی کہ وہ جو بیٹھا تھا اس کے قریب آنے اور پھر اوپر جھکتے دیکھا وہ پیچھے کو ہوا۔ ایک ہاتھ صوفے پر رکھ دوسرا عاشق کے سینے پر وہ اس کے کان کے پاس رکی اور سرگوشی نما آواز میں بولی تھی۔ پہلی بات کہ آپ بالکل بھی معصوم نہیں، اور دوسری یہ کہ اگر آپ نے خالہ خالو کو کل کے بارے میں بتایا تو میں اپنی پھپھو کے گھر چلی جاؤں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتی پیچھے ہٹی اور عاشق کو دیکھا جو بالکل کسی بت کی طرح ایک ہی پوزیشن میں تھا، جیسے کسی نے کوئی سور بھونک دیا ہو۔ اس کی ایسی حالت دیکھ وہ بامشکل اپنی ہنسی روکتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عاشق نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی اور سیدھا ہو کر بیٹھا، ساتھ ہی ادھر ادھر نظریں گھمائیں۔ کیا تھا یہ؟ کافی تفکر کے بعد وہ خود کلامی میں بولا۔ مجھے کیا ہو گیا تھا ابھی، میں کیوں سے کچھ نہیں بول پایا؟ نہ جانے کیا جادو کر دیا اس نے مجھ پر، جو اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک لفظ نہیں بول پایا۔ وہ جیسے خود کو ملامت کرتے عجیب سے لہجے میں بولا۔ جاؤں یا نہ جاؤں، کیا کروں؟ وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتی نہایت ہی اضطرابی کیفیت کی شکار ہو رہی تھی۔ اف،
وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور 2 انگلیوں سے اپنی کن پٹی کو مسلا۔ وہ اپنی صبح والی حرکت پر کافی شرمندہ تھی، اب سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اچھا ایک بار چیک کر لیتی ہوں، خیریت ہی معلوم کرنی ہے، ویسے بھی میری وجہ سے ان کو چوٹ لگی تھی، پتہ نہیں انہوں نے کوئی دوائی لگائی تھی کہ نہیں۔ ہاں ایک بار جانے میں کیا ہی حرج ہے۔ وہ ٹھیک سے دوپٹہ درست کرتی باہر آئی۔ اس نے پہلے خالہ کے کمرے میں دیکھا، وہ شاید محلے کا دورہ کرنے گئی تھی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا تو خالو بھی کہیں گئے تھے، اب پتہ نہیں وہ بھی گھر میں ہے یا نہیں۔ وہ زینے چڑھتے سوچ رہی تھی، یا اللہ وہ کمرے میں نہ ہی ہوں تو اچھا ہے۔ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دروازہ تو کھلا ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی اور چاروں جانب نظریں گھمائیں۔ میں تو آئی تھی، اب وہی کمرے میں نہیں ہے تو کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ بعد میں یہ تو نہیں بولیں گے نا کہ میں ان کی خیریت معلوم کرنے نہیں آئی۔ نہیں میں بالکل نہیں بولوں گا۔ آپ تو کمرے میں نہیں تھے تو پھر کیسے؟ وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے کہنے لگی، جو بند دروازے سے ٹیک لگائے بڑی دلچسپی سے اس کے حیران و پریشان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تو تم میری خیریت معلوم کرنے آئی ہو؟ وہ کنفرم کر رہا تھا۔ جی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ تو پھر کرو۔ کیا؟ خیریت معلوم اور کیا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی چوٹ ٹھیک ہوئی کہ نہیں؟ نہیں، نہ ہی میں ٹھیک ہوں نہ ہی چوٹ۔ وہ جواب دیتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ رات تک تو ٹھیک تھے، مطلب تب بھی درد تھا کہ آپ کو؟ اس کے جواب پر عاشق نے سخت نظروں سے دیکھا تو اسے اپنا جملہ درست کرنا پڑا۔ ہاں تو تمہیں تو رات میں بھی کمرے سے بھاگنے کی پڑی تھی۔ ہاں تو آپ کو پتہ نہیں ہو کیا گیا تھا رات میں؟ لو مجھے کیا ہونا تھا؟ تمہاری کرم نوازی تھی جو میں پل سے گرا اور چوٹ لگی۔ وہ برا مانتے کہنے لگا، آپ نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے چوٹ لگوائی تھی۔ وہ بھی سارے لحاظ و آداب ایک طرف رکھتی تنک کر بولی اور بالکل اس کے سامنے والے صوفے پر نیز سنبھالی۔ کیا حرکت تھی میری؟ وہ اسے کروت رہا تھا، لوفروں کی طرح سیٹیاں مار رہے تھے۔ اور کیا تھا؟ ہاں میڈم لفٹ چاہیے کیا؟ گھر چھوڑ دوں آپ کو؟ وہ مردانہ آواز نکال کر لوفرانہ انداز میں بول کر اس کا ریکارڈ لگا رہے تھے۔ اور اپنا پتہ ہے تمہیں کیسے پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، جیسے کسی کی پاگل بھینس رسی توڑوا کر بھاگتی ہو۔ وہ کہکا لگا کر بول رہا تھا، صاف ظاہر تھا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ اس لائق ہی نہیں کہ آپ سے بات کی جائے، آپ کی خیریت معلوم کی جائے۔ وہ غصے سے ناک کے نتنے پھلاتی اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ دروازہ ایک بار پھر سے اتنی قوت سے بند کیا تھا کہ صوفے پر سکون سے بیٹھا عاشق بھی ایک پل کو اچھلا تھا۔ یا اللہ خیر، بے اختیار اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ دروازہ آرام سے بند کیوں نہیں کرتی؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ میرا مذاق بنا رہے تھے؟ تھوڑا نرم لہجے میں بات کیا کر لوں تو سر پر ہی چڑھ جاتے ہیں۔ کیا پاگل بھینس بول رہے تھے؟ اب میں بتاتی ہوں انہیں، ساری عمر یاد رکھیں گے۔ وہ کچن میں کھڑی سارا غصہ بے جان برتنوں پر نکالتی بڑبڑا رہی تھی۔ ہائے ہائے لڑکی کیا کرتی ہے؟ باہر تک آواز آ رہی ہے۔ کس بات کا غصہ ان پر نکال رہی ہے؟ کیوں انہیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی ہے؟ خالہ نے کچن کا حال دھرم برم دیکھ کر کچھ صدمے سے کہا، کچھ نہیں خالہ، صفائی کر رہی ہوں کچن کی، کافی گندا ہو گیا تھا۔ اچھا بعد میں کر لینا، پہلے مجھے سبزی بتا دے رات کے لیے کیا بناؤں۔ ارے خالہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہیں؟ آپ آرام کریں، میں بناتی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں آج بریانی بناتے ہیں، عاشق کو بھی بہت پسند ہے نا، تو پھر میں وہی بناتی ہوں۔ وہ یکدم اپنے غصے سے بھرے تاثرات کو چھپاتی قدرے نارمل انداز میں خالہ سے کھانے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا بنا لو، آج پھر بریانی ہی۔ خالہ نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کل سے تو خالہ بھی خوش تھیں کہ عاشق کو نور کی جانب مائل ہوتا دیکھ۔ اگر مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ جی خالہ، مجھے تو نہیں، البتہ رات میں آپ کے بیٹے کو ضرور ہوگی مدد کی ضرورت۔ وہ سوچ کر مسکرائی تھی۔ واہ، کھانے کی خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے۔ وہ چیئر پر بیٹھتے کافی خوشگوار موڈ میں بولا کہ کچن میں اس کا تبصرہ سنتی نور دلکشی سے مسکرائی۔ واہ بھئی، آج تو بریانی بنی ہے بیگم،
عمر صاحب نے ڈش میں بریانی لاتی خالہ سے کہا، ہاں جی، آج یہ بریانی خاص عاشق کے لیے بنی ہے اور میں نے نہیں بلکہ آپ کی بیٹی نے بنائی ہے۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ڈش ٹیبل پر رکھی۔ عمر صاحب نے معنی خیزی سے عاشق کی جانب دیکھا اور عاشق کو تو سمجھ نہ آئی کہ خوشی کا اظہار کرے یا حیرت کا، کیونکہ دوپہر میں جس قدر غصے سے وہ کمرے سے گئی تھی، اس کے بعد تو وہ کسی دھماکے کا انتظار کر رہا تھا۔ اور یہ بریانی، کچھ تو مسنگ ہے۔ وہ کچن سے آئی نور کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ نور نے پہلے خالو کو بریانی پلیٹس میں نکال کر دی اور پھر اپنے لیے نکالی، تو باقی ڈش میں تھوڑی سی بریانی بچ گئی۔ اوہو، آپ کے لیے تو بچی نہیں، میں اور لاتی ہوں، پھر آپ کو پلیٹ میں ڈال دوں گی۔ عاشق جو چمچ پکڑے بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، نور کے واپس کچن میں جانے پر چھوٹی آنکھیں کر کے اسے دیکھنے لگا۔ کیا چل رہا ہے اس کے چھوٹے دماغ میں؟ عاشق نے چمچ کو انگلیوں میں گھماتے سوچا۔ یہ لیں آپ پیٹ بھر کر کھائیں، میں نے بہت دل سے بنائی ہے، خاص آپ کے لیے۔ وہ پلیٹ میں بریانی نکالے اس کو دیتے کہہ رہی تھی، اب تو پکا کوئی بات ضرور ہے جو یہ پیاروں مسکراہٹ نچھاور ہو رہی ہے۔ وہ بریانی سے بھری پلیٹ میں چمچ گھماتے سوچ رہا تھا، کھانے سے کھیلنا بند کرو اور کھا کر بتاؤ کیسے بنی ہے۔ یقیناً تعریف ہی کرو گی کیونکہ بہت مزے کی بنی ہے۔ خالہ نے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے کہا۔ عاشق نے ایک بار اپنے ساتھ بیٹھی نور کو پلیٹ پر جھکے مزے سے کھاتے دیکھا تو پہلا چمچ منہ میں ڈالا، اور چباتے ہی آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیلیں اور ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں گرا۔ پانی، بزرگ ہوتی آنکھوں اور چہرے سمیت بامشکل بولا تھا۔ عاشق کو لگا جیسے سرخ مرچوں سے بھرا چمچ منہ میں ڈال لیا ہو۔ بیٹا اتنی اسپائسی تو نہیں ہے، پھر بھی یہ لے پانی۔ اس سے پہلے اماں پانی پکڑاتی نور نے جلدی سے گلاس آگے کیا اور عاشق نے بنا سوچے وہ گلاس پکڑ کر لبوں سے لگایا اور پھر فوراً ہی نیچے زمین کی جانب منہ کرتے سارا پانی الٹی کی صورت باہر کیا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ ابا نے کھانا چھوڑ کے پوچھا۔ عاشق نے ایک بار نور کو دیکھا جس کی نگاہیں مسکرا رہی تھی۔ وہ جانے کہ جھکا نور کی پلیٹ سے چمچ بھر کے منہ میں ڈالا اور اس کی جانب دیکھا۔ اماں کے سامنے بڑا گلاس لیا اور پانی پیا۔ اماں بریانی تو بہت ہی اچھی بنی ہے، پر میرا ابھی من نہیں ہے۔ پھر نور کی جانب رخ کرتے ہی اس کے دوپٹے کا ایک سرا ہاتھ میں لیتے ہی اپنا ہاتھ اور منہ صاف کیا۔ سب تو بس اسی کو دیکھ رہے تھے، خاص طور پر نور۔ واقعی بریانی زبردست بنی ہے، انعام تو بنتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آنا۔ وہ زبردستی کی مسکان چہرے پر سجائے بولا اور لمبے لمبے ڈانگ بڑھتا سینے پہ لانگتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لوگ، اسے کیا ہوا؟ اتنی اچھی تو بنی ہے بریانی، خالہ نے واپس کھانا کھاتے کہا۔ اس کا دل نہیں ہوگا، جب بھوک لگے گی تو کھا لے گا، عمر صاحب نے کہا۔ بیٹی تم تو کھاؤ۔ جی خالو جان، کھا رہی ہوں۔ اب تیری خیر نہیں نور۔ اس نے مرچوں سے بھری بریانی کی پلیٹ کو دیکھا اور نمک سے بھرے پانی والے گلاس کو۔ وہ کھانے کے برتن دھو کر سارا کچن سمیٹ کر جیسے ہی کچن سے باہر آئی تو عاشق کو اپنے کمرے کے باہر دیکھ کر ایک پل کو دنگ رہ گئی۔ کافی دیر لگا دی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا استفسار کر رہا تھا۔ جی کام بہت تھا۔ کام تھوڑا جلدی ختم کر لیتی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کیا میں نے آپ کو بولا تھا انتظار کرنے کو؟ وہ ایک آئی برو ہچکا کر بول رہی تھی۔ نہیں، پر میں نے تو بولا تھا نا کہ تم کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آنا، تمہیں تمہارا انعام ملے گا اچھی بریانی بنانے پر۔ بہت شکریہ، پر میرے کھانے کو آپ کے انعام کی ضرورت نہیں، اب آپ جا کر سو جائیں اور مجھے بھی آرام کرنے دیں۔ وہ کہتی کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی ہی تھی کہ یہاں کہاں جا رہی ہو؟ چلو اوپر اپنے کمرے میں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، نہیں، وہ آپ کا کمرہ ہے، بلکہ یہ سارا گھر آپ کا ہے۔ وہ طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ اس کی اس قدر حاضر جوابی کو وہ دیکھ کر رہ گیا کہ وہ اس کی ہر کہی بات کو کس طرح یاد رکھے ہوئے ہے۔ اچھا، اب میں خود ہی بول رہا ہوں تو چلو۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے سینے چڑھنے لگا اور وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ رکیے، بس آپ جائیں کمرے میں آرام کریں، میں کچھ دیر یہاں بیٹھوں گی۔ وہ چھت پر پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔
وہ خاموش سی سر اوپر کیے ستاروں سے بھرے آسمان کو دیکھ رہی تھی اور عاشق گردن موڑ کر نور کے پرکشش چہرے کو۔ آپ کو اچانک کیا ہوا ہے؟ کچھ لمحے سرکے جب وہ بولی۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے سوال کر رہی تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ عاشق نے الٹا سوال کیا۔ آپ کا رویہ یہ اچانک کیسے بدل گیا؟ پہلے تو آپ مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھ سے بات کرنا تو دور، آپ تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ رات یاد ہے آپ کو، جب آپ نے مجھے کتنا بے عزت کیا تھا؟ کیا کچھ نہیں کہا تھا آپ نے مجھے؟ وہ اب بھی اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بے چین ہوا تھا، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا یا شاید پڑھنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے موقع نہیں دے رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیں، اور عاشق تو مانو جیسے بے زبان ہوا تھا۔ الفاظ کا چناؤ بھی کرتا تو سمجھ نہ آئے کہ کہاں سے شروع کرے، کیونکہ وہ ایک ایک بات لفظ بہ لفظ بول رہی تھی جو عاشق نے اس دن کہی تھی۔ نور، وہ بامشکل صرف اس کا نام ہی لے پایا تھا۔ آپ نے مجھے اپنے فلیٹ میں بند کیا تھا اس دن، کیا قصور تھا میرا؟ آپ نے مجھے نہ جانے کون سی دوائی دی تھی اس دن کہ میں… نور، ادھر دیکھو میری جانب۔ اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے پہلے کیے برتاؤ سے۔ میں نے بہت سی ایسی باتیں، ایسے کام کیے ہیں جس سے تم بہت ہرٹ ہوئی ہو، پر… وہ اس کی آنسوں سے بھری آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ میں ان سب باتوں کاموں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے عاشق کی بات سن رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا وہ سب غصے اور بے وجہ کی نفرت کے باعث تھا۔ کیا تم مجھے معاف کر کے ایک موقع دو گی تاکہ میں تمہاری امیدوں پر پورا اتر سکوں؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ اب بھی سچ بول رہے ہیں یا کوئی نیا طریقہ ہے بدلہ لینے کا؟ وہ آنسو صاف کرتی واپس آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ اب تمہاری گارنٹی کے لیے ہم واپس اسی پل پر چلتے ہیں، اور اب کی بار تم سے ایک نہیں بلکہ 2-3 بار دھکا بھی کھانے کو تیار ہوں۔ کیا بولتی ہو؟ نور نے اس کی بات پر عاشق کی جانب دیکھا۔ اگر تم کہو تو تم مجھے فلیٹ میں بھی بند کر دو، یا پھر… نہیں، بس آپ میرے ایک سوال کا جواب ایمانداری سے دے دیں۔ میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ ہاں، ایک کی بجائے 100 پوچھو۔ کیا کوئی لڑکی تھی آپ کی زندگی میں؟ وہ کوشتی نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے تم میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو۔ تو صرف بالوں والی کون تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ ضروری نہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلا، آپ یہ بتائیں کہ کون تھی وہ؟ کوئی نہیں یار، کولیگ تھی بس۔ ہاں؟ نہیں، پوری بات بتائیں۔ بات ہی اتنی ہے تو اور کیا بتاؤں؟ کیا آپ اس کو پسند کرتے تھے؟ نہیں۔ تو پھر خالہ کیوں بول رہی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ یا اماں؟ جی یہ ایسی بات نہیں ہے، بس ہلکا سا تھوڑا سا پسند کرتا تھا، نہ چاہا اسے اعتراف کرنا پڑا۔ کیا پسند؟ وہ غصے بھری آنکھوں سے پوچھتی اچانک کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تھا، مطلب پاس کی بات ہے، ابھی صرف تم ہو۔ اب بھی میں کیوں جائیں اسی کے پاس؟ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں اسے پسند کرتا تھا، اور اب تو اس کے 2 بچے بھی ہیں اور ایک عدد شوہر، اور تو اور اس کا شوہر آرمی میں ہے، مجھے تو بھون کر رکھ دے گا۔ وہ اپنی خیالی درکت بنتا دیکھ چھری لیتا اٹھا نور کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ تو اگر اس کا شوہر آرمی میں نہ ہوتا تو آپ چلے جاتے کیا؟ کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ عاشق نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اب صرف تم ہو میری زندگی اور دل میں، اور تم ہی رہو گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ وہ اس کی پیشانی پر محبت کی پہلی سبت لگاتا پیچھے ہٹا تو اس کا سرخ ہوتا چہرہ اور کینگ وجود دیکھ عاشق کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بیگم، کیا تم بلش کر رہی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ وہ بنا جواب دیے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جاتے ہی نور کے لب مسکرائے اور پلکیں لرزی تھیں۔ وہ کچھ دیر بند دروازے کو دیکھتا رہا جہاں وہ ابھی گئی تھی۔ سونا ہے تو 2 منٹ سے پہلے کمرے میں آ جائے، ورنہ ساری رات باہر گزارنی پڑے گی۔ وہ ذرا سا دروازہ کھول کر بولی تو عاشق نے پوری بات سنتے ہی اندر کی جانب دوڑ لگائی تھی۔
کہ اگر اس کی بیوی نے ایسا بولا ہے تو کیا پتہ وہ کر بھی گزرے۔ ظالم بیوی! وہ بڑبڑاتا کمرے کا دروازہ بند کر رہا تھا۔